अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक और नया मगर खौफनाक किस्म का भौचाल आ गया। पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर 12 अरब से जायद मालियत की जायदादें निकल आई हैं। सवाल ये है कि ये अरबों डॉलर का सरमाया पाकिस्तान से बाहर आखिर गया तो किस तरह से गया? कौन कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जिनकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, कितनी बड़ी जायदादें हैं और किसकी कितनी जायदादें हैं? निहायत ही तहलका खेज किस्म के इंकशाफात हैं जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जो आज सारा दिन अदालतों से आती रही हैं। नैब तरामीम केस था, इसमें बानी पीटीआई के हवाले से ये हुक्मनामा आया है सामने कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मगर सवाल इसमें यह उठता है कि क्या ये मुमकिन भी हो पाएगा? इसके ऊपर भी बात होगी। मगर इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो एक ताजा खत लिखा है, उस खत ने भी इस वक्त एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बहुत सारे मामलात हैं। आमिर साहब, हमारा बिल्कुल अदालतों के ऊपर बात करने का मूड था, जो केसेस थे, जो रिमार्क्स आए, जो ऑब्जर्वेशंस आई, मगर आते सबसे इनसे भी बड़ी एक और खबर आ गई, बल्कि स्कैंडल आ गया। स्कैंडल कह सकते हैं इसको? स्कैंडल नहीं कह सकते, इसको मेगा स्कैंडल कह सकते हैं। आप इसको पैनामा 2 कह लें। अच्छा, एक पेंडोरा लीक्स भी तो ये पेंडोराज लीक कह लें, जो कह लें, मगर ये क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पैनामा के अंदर आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चलेगी, मगर याद रहे कि उसके अंदर सैकड़ों लोग थे, बाकियों पे उतना फोकस नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक ज्यादती हुई। बहुत बहुत बड़े सेठ थे, तकरीबन कई थे, अरबों खरबों की गेम्स थी, मगर बाकी सबका दबदबा गया। वो एक सियासी केस बहरहाल बन के रह गया। मगर ये जो दुबई की अभी जो फिगर आ रहे हैं, ये 2020 और 22 के दरमियान 10 अरब डॉलर की बात हो रही है। और वो कह रहे हैं कि ये 2022 तक की को है, तो 2 साल के अंदर जो महंगाई का अगर तनासुब लगाया जाए कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज के रेट जितने ऊपर गए हैं वो 25% ऊपर गए हैं, अगर उसको मिला लें तो ये कोई 12 बिलियन, $12.5 बिलियन बन जाता है। अब ये ह्यूज फिगर है। अच्छा, याद रहे कि जो ये तमाम गैर कानूनी जायदादें नहीं हैं, ये जाहिर है जो जायदादें यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं, असासे बताए गए हैं, तो उनमें कोई बुरी बात नहीं है दुबई में होने का या कहीं भी होने का। अच्छा। अगर वो डिक्लेयर, तो ये तमाम $12.5 बिलियन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ना ही हम कह रहे हैं कि जनाब ये सब गैर कानूनी है। मगर ये जितना बड़ा फिगर है कि पाकिस्तान के इस वक्त देखें कि 9 बिलियन के हमारे टोटल जो है ना फॉरेन रिजर्व्स हैं, और वो कुछ अर्सा पहले 4 बिलियन थे। तो हमारा यही इशू रहता है कि जनाब ये हमारे पास 2 महीने के रिजर्व्स हैं, 4 महीने के हैं। तो ये फिगर ही दुबई में इतनी जायदादों का, उससे ये एक माइंड बॉगलिंग है। माइंड बॉगलिंग वैसे नहीं है, किसी को हैरानगी नहीं है, क्योंकि माजी में भी लोग, ये हमारे यहाँ खबरें आती रही कि जिससे स्विस बैंक के अंदर इतने पाकिस्तानियों के हैं, यूरोप में, अमेरिका में ये आती रहती है। कई दफ़ा $100 बिलियन का फिगर आ जाता था, कई दफ़ा $200 बिलियन का फिगर आता था कि पाकिस्तान के लोगों की बाहर आमदनी है। और एक तबका होता था जो हमेशा इस चीज़ को कहता था कि जनाब ये क्या मजाक है, हो ही नहीं सकते, ये नहीं है। मगर अगर दुबई के अंदर जो है 10-12 बिलियन डॉलर, और इसमें आप क्लियरली सेफली कह सकते हैं कि बेतशा आधे से ज़्यादा अंदाजन जो है वो अनडिक्लेयर्ड होंगी। और ये जो हमेशा शक रहता था कि हमारी जो रेमिटेंसेस है, ये जो 25 से 30 बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के करीब जो आती हैं, ये हम हमारे प्रोग्राम में, शायद सिद्दीकी साहब भी, हम भी कई दफ़ा कहते रहते हैं कि ये काफ़ी सारा पैसा है जो पाकिस्तान का ही पैसा है। ये गैर कानूनी तौर से हवाला हुंडी के ज़रिए, ये लॉन्चों के ज़रिए स्मगल करके दुबई पहुँचा दिया जाता है, और दुबई से फिर वापस यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इंडिया से मुवाजना करें, बांग्लादेश से मुवाजना करें, उनकी इकोनॉमी हमारे से बड़ी बेहतर है, मगर परसेंटेज वाइज उनके यहाँ इतनी नहीं तफसीलात आती जितनी हमारी आती हैं। तो ये जो इतनी रेमिटेंसेज आते हैं, ये यहीं से पैसा वहाँ जाता है। तो उसके बाद अगर दुबई के अंदर 10-12 बिलियन डॉलर हमारा मौजूद है जायदादों की फॉर्म में, सिर्फ ये भी जायदादें हैं, और वो जो लोगों के वहाँ पे है, अभी इसके अंदर बैंक के अकाउंट्स के फिगर्स नहीं हैं,
اور یہ ماضی میں ویسے بائی دا وے وہ بھی آتے رہے ہیں یہاں دبئی لیز کے نام پہ. میں نے روف کلاسرا صاحب نے ان کی یہ بیسیکلی خبر تھی کہ یہ تمام جو اکاؤنٹس کی فگرز جو تھیں تو بڑے لوگوں سے پتہ کیا, بڑے شور مچتا تھا, اس کے اندر بڑے بڑے جج, جرنیل, بیوروکریٹ, سیاستدانوں کے نام تھے اور کافی لوگ تھے جنہوں نے یہاں ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. تو وہ بھی اربوں ڈالروں کے اندر تھا, مگر بہرحال وہ کیس دب گیا. اب یہ جائیدادوں کے حوالے سے آیا ہے اور یہ پاکستان کا صرف نہیں ہے, اس میں دبئی میں غیر ملکی جو ہے تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں, جن سے پاکستان کا نمبر دوسرے نمبر پہ ہے. یہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں. T24 کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے. بالکل جی. اور پھر جائیدادوں کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی ایک تنظیم ہے, اس کے ساتھ شیئر کیا گیا. پھر وہاں سے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے 6 مہینے کے ایک باقاعدہ طور پہ تفتیشی پروجیکٹ پہ کام کر کے جائیدادوں کے جو مالکان تھے ان کا پتہ لگایا. اس تفتیشی پروجیکٹ میں عامر صاحب 58 ایسے ملک ہیں جن کے 74 میڈیا کے جو ادارے ہیں, وہاں پر جو لوگ جو رپورٹرز ان سے منسلک ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنا کام کیا ہے. اور کم سے کم کسی کی ایک جائیداد بھی ہے نا عامر صاحب, وہ سزا یافتہ مجرم ہو, مفرور اور سیاسی شخصیات, ان تمام کا جو ہے نا وہ پتہ لگایا گیا. جی میں نے اسی لیے کہا کہ اس طرح پینما کے اندر پاکستان کی بے تحاشا لوگ اور دنیا بھر کے جو ہے, اور وہ صرف نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں گئی تھی, 2-3 اور بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اس کے اندر فارغ ہو گئے تھے بے تحاشا. اس کے اندر وہ عالمی نوعیت کا ایک ڈسکلوجر تھا, یہ بھی اس طرح کا ہی, اسی لیے پینما 2 اس کو کہہ لیں. اچھا آپ کی اجازت تو میں مظہر صاحب کو بھی مظہر صاحب کو بہت شکریہ مظہر صاحب, تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب بڑے اس کے لیے ضروری ہیں کہ مظہر عباس صاحب ابھی یہ آئی نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے ڈکلیئرڈ ہیں کتنے نہیں ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تمام جائیدادیں ناجائز ہیں, جنہوں نے ڈکلیئرڈ کی ہوئی ہیں اثاثوں میں شامل ہیں, وہ بالکل نہیں ہیں. مگر اس سے پہلے ہی سب سے پہلے تو واڈا صاحب نے اس کے خلاف اس کو مظفر آباد سے جوڑ دیا, سازشی ایک ایلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی یہ آئی نہیں ہے, آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں میں میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ لوگوں کی کلیریفکیشنیں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ رہے گا. آپ کے ذرا اس کے اوپر تاثرات. دیکھیں عامر, یہ جو سلسلہ ہے آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس طرح کی لیک کا, اس طرح اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاناما کے حوالے سے بھی چیزیں آئی ہیں. اگر ہم پچھلے 25-30 سال کا جائزہ لیں تو یہ جو فائنینشیل اسکینڈلز ہیں, فائنینشیل اسکیمز ہیں, یا یہ اس طرح کی لیکس ہیں, اس سے ایک بات تو واضح ہے, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. پاناما میں بھی صرف ایک نام نہیں تھے, کئی 100 نام تھے, لیکن ایک ہی کے گرد ساری ہماری وہ گھومتی رہی. اور اس کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی, اور نہ ہی عدالت نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ بھائی باقیوں کی بھی تو آف شور کمپنیز تھیں, ان کے بارے میں ہم نے کیا کیا. دیکھیے یہ جو منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے, منی لانڈرنگ کا مسئلہ سیریس ہوا تھا. ابھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں کون سی چیزیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بے شمار لوگوں کی ڈکلیئرڈ ہیں, اور جن کی ڈکلیئرڈ ہیں وہ ظاہر ہے قانونی ہے, اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے. لیکن وہاں بھی بھائی کئی چیزوں میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ جی کسی کی فائنینشیل انکم جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا بزنس گرو ہوا ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ شامل ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ایک بحث چلتی رہے گی. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ دنیا میں سیریس اوفینس بنا ہے آفٹر 9/11. اس سے پہلے منی لانڈرنگ کو اس طریقے سے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا. لیکن جب فائنینشیل اکاؤنٹس بہت سے جو ہے ٹیرر گروپ سے, ٹیرر نیٹ ورک کے پکڑے گئے, اس سے فائنینشیل نیٹ ورکس کا بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے جو ہے مختلف گروپس کے فائنینس بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں. تو اس کے بعد سے یہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. اب اس وقت جو چیزیں آئی ہیں ظاہر ہے اس میں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ چلتی رہے گی, لیکن اس چیز کو ہمیں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز یہی ہے کہ یہ جتنے بھی نام آئیں گے, اور ابھی اور نام شاید سامنے آئیں, ان کی یہ جو جائیدادیں ہیں جو وہاں انہوں نے وہ کی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ڈکلیئرڈ ہیں. اور اگر ڈکلیئرڈ ہیں تو ظاہر ہے اس کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. تو ہمیں کیٹیگرائز ضرور کرنا پڑے گا کہ کن کے نام جو ہیں وہ ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہیں, کن کی جائیدادیں ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہیں اور کن کی نہیں ہیں. لیکن
اس کے علاوہ بھی چیزیں بہت سے سوالات ہیں جو ہم سیاسی اکابرین سے یا ایون ادروائز جیسے بہت سے بیوروکریٹس ہیں، بہت سے جو ہے ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کے بھی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اوور دا ایئرز جو ہے ان کی جو انکم میں اتنا اضافہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، وہ کیا لیگل مین سے ہوا ہے یا ان لیگل مین سے ہوا ہے اضافہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن ایک مجھے پھر لگتا ہے کہ ہم ایک سیریس فائنینشیل اور بحث سے نکل کے ہم پولیٹیکل بحث میں پھنس کے رہ جائیں گے. اس میں اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. مظہر یہ اس کے اندر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ صرف جائیدادوں کی لسٹ کے اوپر بیسڈ اتنا بڑا ایک فگر ہے، اور اتنا بڑا جب فگر ہوگا آف کورس بے تاشا لوگوں کی ڈکلیئرڈ جائیدادیں ہوں گے، مگر یہ بھی کلیئرلی میرا خیال سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کافی بڑی اماؤنٹ ہوگی جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی. اور ایک تو بالکل سیریس ہینس کرائم جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور سمپل کرپشن اور جو بلیک منی جو ٹیکس کی آپ نے ایویژن سے بچائی ہوتی ہے. اور یہ شک ہمیشہ رہتا تھا کہ پاکستان میں جو ترسیلات آتی ہیں یہ پاکستان کا ہی پیسہ جاتا ہے اور وہاں سے گھوم پھر کے واپس آتا ہے. اور یہ جو ٹی ٹی کے بے تاشا نیب کے کیسز جو تھے، جو کہ ون آفٹر حدیبیہ جیسے جو سب دبا دیے گئے، وہ تمام کے اندر یہی تھا کہ سمپلی ٹی ٹی پہ جا رہا تھا پیسہ اور وہاں سے وائٹ منی ہو کے واپس آ رہا تھا. مگر یہ صرف جائیدادوں کے فگر ہیں. اگر اس کے اندر دبئی کے اندر بینک اکاؤنٹس کو شامل کر لیں کہ ان کے پیسے، اور دبئی کے باہر اگر باہر جس طرح بھی آپ نے کہا سوئٹزرلینڈ، یورپ، امریکہ اور باقی جگہوں کا بھی ملا لیں، تو ایک کلیئرلی بہت بڑا سکیل نظر آتا ہے. بیسڈ آن دس آپ کہہ سکتے ہیں 100 بلین 200 بلین. تو یہ جو پاکستان بینکرپٹ ہوا ہے، اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ ہمارے بے تاشا اشرافیہ کا پیسہ باہر ہے، اس سے وہ چیز تو کم از کم ثابت ہو جاتی ہے نا. عامر، پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلی چیز یہ کہ کوئی پراپر اکاؤنٹیبلٹی کا فورم نہیں ہے. جو فورم ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. جو ایجنسیز ہیں وہ خود انوالوڈ نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا، اور ایک بہت بڑی بات جو ہے جو کہ اب نظر آئی ہے پچھلے چند سالوں میں، لوگ اب بینکس میں پیسہ نہیں رکھ رہے، لوگ اپنے گھروں میں پیسہ رکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں جب کچھ سال پہلے جو چھاپا پڑا تھا ایک سیکرٹری کے گھر پہ، کتنے کروڑوں روپے اس کے گھر سے برآمد ہوئے تھے. اس کے بعد آج تک اس کیس کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کیا ہوا، وہ رقم واپس گئی اب جو ہے بینک میں یا اسٹیٹ کے میں یا نہیں گئی، گورنمنٹ کے پاس آئی یا نہیں آئی. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، اور یہ بہت سیریس مسئلہ ہے کہ لوگ تو اب تو وہ ڈکلیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو وہ بینک میں جمع ہی نہیں کراتے، وہ کیش لا کے اپنے تہخانوں میں رکھتے ہیں. ڈیفینس میں بڑے بے شمار تہخانے بنے ہیں، اس طرح کے بنے ہوئے لوگوں کے گھروں کے اندر. تو ایشو سارا مسئلہ یہ کہ اگر میں کہاں سے شروع کروں اور کس کو یہ ٹاسک دوں کہ یہ کام کرے. جس کو ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ ایف آئی اے اٹھا لیں، آپ دوسری ایجنسیز اٹھا لیں، اس میں ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ ایجنسی آفیسر کی اپنی جو پراپرٹی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کبھی کسی منطقی انجام تک، کسی ایک کیس کو، فائنینشیل اسکیم کے کسی ایک کیس کو منطقی انجام تک پہنچتے نہیں دیکھا گیا. آپ ایون دیکھیں نا، وہ بھی ایک طریقے سے اسکیم ہی تھا جو مہران بینک تھا. آج تک پتہ چلا کہ مہران بینک قائم کیوں ہوا تھا، اور پھر یکا یک ایک دم مہران بینک ختم کیسے ہو گیا، وہ کیا چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فورم نہیں ہے، پراپر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، اور جو ہوتی ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہر چیز پر جو ہے وہ جو انڈر دا کارپیٹ ڈال دی جاتی ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی لیے چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ نام آتے رہیں گے. ہمارے یہاں سوسائٹی نے کرپشن کو جو ہے وہ خراب سمجھا ہی نہیں. سوسائٹی نے کرپٹ لوگوں کو سوشلی ایکسیپٹ کرتی چلی گئی ہے سوسائٹی. اس لیے ان چیزوں کا بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ضرور رہے گی. اس سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ناموں پر بحث ہوتی رہے گی، ہر چیز پہ بحث ہوتی رہے گی، لیکن اس مسئلے کا حل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا.
मगर वो तो पाकिस्तान में ये टाइम एंड अगेन ये घूम फिर के एक विशेष सर्कल है, वही चलता है। मगर ये वो विशेष सर्कल दोबारा खुल तो रहा है, क्योंकि हाल ही में ये, जो कि गलत बात नहीं थी, ये एक पूरा बयानिया बना और बना दिया गया जिसके कि जनाब ये नैब, और गलत नहीं था कि नैब एक इंस्ट्रूमेंट बन गया और इसके ज़रिए लोगों को पकड़ा गया, लोगों को जेलों में किया गया, पर साथ में ये भी तासुर दिया गया कि जनाब कोई करप्शन इस मुल्क का इशू नहीं है और इसका इतना स्केल भी नहीं है और ये बस लोगों को फंसाने का तरीका है। मगर इस तरह का जब टाइम एंड अगेन बार बार जब फिगर्स आते हैं और इतने बड़े फिगर्स आते हैं और बड़े मोतबर इदारों की तरफ से आते हैं और वो एक पूरी दुनिया भर में एक आलमी, क्योंकि दुनिया भर में अब बैंक कंट्रोल्स जो हैं और इंटेग्रेट ज़्यादा हो रहे हैं और ये आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की लीक्स आया करेंगी, तो जब वो आती हैं तो फिर ये याद दहानी होती है कि बहरहाल करप्शन पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और इंडिया के भी नंबर 1 पे है वो, पर उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं गालबन, उसका ये बड़ा थोड़ा सा एलिमेंट होगा। पर हमारी क्योंकि टोटल 9 बिलियन के इस वक्त जो कि बताए जा रहे हैं बड़े ज़्यादा हैं रिजर्व्स कि जी बड़े खुशहाल हो गए हैं हम, तो जब उसमें 10 बिलियन सिर्फ दुबई के जायदादों में निकलते हैं तो हमारे उसमें देखें तो हम तो टोटली वी आर अ ब्लैक इकोनॉमी, टोटली इसमें फिर ये दोबारा बहस छिड़ जाती है। देखिए इसमें इसका मसला ये कि ये चीज़ सामने आई है, इसका हल क्या है? मेरे नुक्ते नज़र से तो हल यही है, जैसे पनामा लीक सामने आई थी तो आप फिर उन 450 के करीब लोग थे उसमें, ये कोई भी आप एक कमीशन बना लें या बना लें, वो ये तय कर ले कि भाई हाँ ये चीज़ें लीगल थी, ये चीज़ें इलीगल थी, वो तय कर ले कि जी ये जो डिक्लेयर्ड यहाँ इन लोगों ने डिक्लेयर्ड किया था, इन लोगों ने डिक्लेयर्ड नहीं किया था, जिन्होंने डिक्लेयर्ड नहीं किया था उनको कानून के मुताबिक जो भी फाइन करना है, सज़ा देनी है वो दें। उसमें अगर किसी कोई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की तो जाहिर है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इसके अंदर ये चीज़ें, लेकिन इसको आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे तो कोई हल निकलेगा। ये ऐसा ही नहीं है, अगर आपने इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो मेरा ख्याल है ये हम बहस करते रहेंगे, हम एक दूसरे को करें, ये रोज़ाना आप देखें एक हफ्ते भर ये डिस्कशन होगा, किसका नाम आया है किसका नहीं आया है, उनकी तरफ से वजाहतें भी आ रही हैं, बहुत से लोगों की तरफ से, बहुत से लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर कर दी, कुछ लोग कह रहे हैं हम डिक्लेयर कर देंगे। देखिए आमिर, सीधी बात है, कौमी सलामती का मसला कहाँ खड़ा होता है? कौमी सलामती का मसला यहाँ खड़ा होता है कि अगर कोई किसी का ताल्लुक़ किसी ऐसे इदारे से है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कौमी सलामती से है और अगर उसका कोई अफसर इस तरह के किसी, फ़र्ज़ करें हो सकता है कि चीज़ें डिक्लेयर्ड हो, फ़र्ज़ करें किसी अफसर के बारे में ये पता चलता है कि इसने ये प्रॉपर्टी बनाई है और डिक्लेयर्ड नहीं है और उसका ताल्लुक़ कौमी सलामती के इदारे से, तो उसकी तहकीकात ना करना कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उसकी तहकीकात करके उसको सज़ा देना कौमी सलामती के ऐन मुताबिक होगा। ये ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कौमी सलामती को ख़तरा उससे नहीं होता कि अगर आप किसी अफसर के बारे में तहकीक कर रहे हैं, कौमी सलामती को ख़तरा उससे होता है कि जब किसी अफसर के इस तरह की चीज़ें आएँ और उसका ये पता चले कि इसने गलत अंदाज में पैसा बनाया है और उसके बावजूद भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, तो आप इनकरेज कर रहे होते हैं उस चीज़ को खुद उस इदारे के अंदर। तो ये डिपेंड करता है, नहीं किया तो ठीक है, नहीं करेंगे मैं और आप बहस ही कर सकते हैं ना, मैं और आप एक चीज़ को सामने ही ला सकते हैं, लेकिन इसको अगर कौमी सलामती के नाम पर अंडर द कारपेट डाल दिया गया तो ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा होगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों को इस पोजीशन पर अगर अलाउ कर देंगे या उसके सिर्फ इस वजह से कि चूँकि मेरा पेटी बंद भाई है लिहाजा मैं उसके बारे में चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊँ, तो मेरा ख्याल है आप कौमी सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं कि जहाँ सोसाइटी इतनी करप्ट हो, मैं तो किसी एक इदारे की तरफ देखूँ तो मुझे समझ में नहीं आता ये इदारा फेयरली करेगा भी ऐसे मामले में या नहीं, लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं स्टेप डाउन नहीं किया,
اسٹیپ ان نہیں کیا، اور کہیں نہ کہیں ہم نے ان چیزوں کو بالکل بلیٹنٹلی نہیں بتایا کہ ہاں اس چیز کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہے اور یہ ذمہ دار ہیں، آپ قانون کے مطابق ان کو سزا دیں، وہ فائن بھی ہو سکتا ہے، ان کو وہ پیسہ واپس بھی کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ بڑے بڑے سیریس الزامات آئے اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں انڈر دا کارپیٹ کر دی گئیں، اور اللہ خیر صلی اللہ. صحیح ہے. چلیے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ویسے تو وقتاً فوقتاً بڑے اور بھی کئی بے تحاشا نام دبئی کی پراپرٹی لیکس کے اندر سامنے آتے رہیں گے، وہ اپڈیٹ بھی آپ کو کرتے رہیں گے جیسے جیسے آئیں گے. مگر ابھی ایک بریک لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نہ صرف سیاسی معاملات کے اوپر تفصیلاً بات چیت ہم کریں گے، بلکہ جو قانونی امور ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. مظہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج سارا دن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، عدالتوں کے اندر سے بھی بہت بڑی بڑی خبریں آئی، اور عدالتی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے جو 92 نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو سو مچ. عامر صاحب، پہلا ابھی کٹا، وہ کہتے ہیں نا آپ کٹا بڑا کہتے ہیں، کٹا پہلا ابھی بندہ نہیں ہے، یہ اور کٹے کھلے پڑے ہیں یہاں پہ عدالتوں کے حوالے سے. اب یہ نیکسٹ یہ دبئی لیکس کا یا پاناما 2 کہہ لیں، دبئی 2 کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، اب یہ ہوگا جس طرح مظہر فرما رہے تھے کہ یہ آگے عدالتوں میں کیسے ہوگا. نیب ہمیں پتہ ہے پہلے یہ ایک ٹوتھلیس ادارہ بنا دیا گیا ہے، وہ ایک پولیٹیسائزڈ ہو چکا ہے، اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی بھی. ایف آئی اے کو بھی ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے، ایف آئی اے سے سائبر کرائم بھی علیحدہ لے دیا گیا ہے. ڈیجیٹل رائٹس کا ایک نیا بل جو ہے وہ پیکا قانون میں ایک علیحدہ بحث کریں گے تبدیل کر کے کیا جا رہا ہے. پھر جو ہے منی لانڈرنگ اتھارٹی بھی ان سے وہ بھی ایک علیحدہ بنا دی گئی بھی ہے. سو ایف آئی اے بھی بہت محدود ہو کے رہ گیا ہے. گھوم پھر کے آتی ہے ہماری نارمل عدالتیں. آج اتفاقاً جو ہے سپریم کورٹ میں بھی کیونکہ نیب ترامیم کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور وہاں یہ زیر بحث ہے کہ وہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ خاص لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے تھا، یہ قانون تھا. اور اس کے اندر جو سب سے اہم ایک چیز جو ہوئی کہ اس ملک میں کیونکہ عمران خان کا پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ چل رہا تھا کہ the person who shall not be named، کہ ان کی نہ نام آئے گا، نہ ان کا ذکر ہوگا، نہ تصویر آئے گی. تو اب جب سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ویڈیو لیک کے ذریعے دکھایا جائے گا، تو ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر نے، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ نیب کے حوالے سے جو یہ کیس ہے اور پھر اس کے اندر جو سپریم کورٹ میں یہ چل رہا ہے اس پہ ذرا پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے نیب ترامیم، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کی گئی تھی. پہلے تو جو چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں بینچ نے کچھ ترامیم کالعدم قرار دی تھی اور کچھ برقرار رکھی تھی. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ بنا تو انہوں نے اس پہ سٹے اس طرح گرانٹ کیا کہ جو احتساب عدالتیں ہیں وہ فائنل جو ججمنٹ ہے وہ نہیں دیں گی، ٹرائل جاری رکھ سکتی ہیں. آج کی جو سماعت تھی وہ بڑی ہی اہم تھی اور نیب ترامیم کے حوالے سے دو اینگلز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. ایک تو اینگلز یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کہیں نہ کہیں نیب جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے، یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے. اور جوڈیشری میں جو آج جو بینچ ہے جیسے سطر من اللہ ہے یا بینچ کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ایک ہے جو ہم نے اسی طرح ایک کیس تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، تو وہاں پہ وہ بنیادی طور پر ایک نیب کا میٹر بنتا تھا کہ وہ لوگوں کو پلاٹ جو ہے وہ بیچے، پھر وہ گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر وہ اربوں کا وہ ایک معاملہ تھا. تو وہاں پر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اربوں خربوں کے کیسز تھے، وہ نیب ترامیم پولیٹیکلی تو جو تھے ہی تھے لیکن باقی سارے کیس بھی رک گئے. اب اسلام آباد کی احتساب عدالت کی بات کروں تو یہاں پہ جو اکا دکا کو کیس چل رہا ہے، خاص طور ایک جو عمران خان کا کیس چل رہا ہے یا اکا دکا کوئی اور کیس چل رہا ہے، باقی تمام کیسز میں تاریخیں پڑھ رہی ہیں جی سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا. حالانکہ سپریم کورٹ نے سٹے جو ہے وہ اس بات پہ دیا ہوا ہے ٹرائل جاری رکھے، تو وہ ٹرائلز بھی رک گئے. تو وہ جو ایکچوئل جو جن کے خلاف اس قسم کی کاروائیاں ہونی چاہیے تھیں، جنہوں نے کوئی
کرپشن کی ہوئی تھی, گبن کیا ہوا تھا, ان کے خلاف کیسز میرٹ پہ بنتے تھے, انہوں نے بھی فائدے لینے شروع کیے اور وہ فائدے لے کر جو ہے وہ کلیئر ہو گئے. تو یہ اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ نیب ترامیم کا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو عدالتیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. آج بھی جو وہاں پہ تھی, لیکن اس میں معاملہ اب یہ ہے کہ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ جو سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اس میں تھے, جو پٹیشنر تھے جنہوں نے چیلنج کی تھی, لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی نیب کا کیس نہیں بنا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ ان کے وکیل عدالتوں میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پہلے تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کا کیس بنایا, پھر نیب نے بنایا, اب نیب پھر تیسرا توشہ خانہ گفٹ پہ کیس بنا رہا ہے, تیسرا کیس. وہ کہتے ہیں پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے ان کے خلاف. تو وہ ان کی جو رائے ہے اب پتہ نہیں تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن ریکارڈ پہ ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں نیب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس لیے ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ سپریم کورٹ تسلیم کر لیتی ہے تو پھر اس کے پہلے بینیفیشری وہ ہوں گے, کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ فرق پڑے گا. اگر عدالت ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی پھر جو ہے وہ سچویشن مختلف ہوگی. مطلب یہ ہے کہ موقف کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر جو ہے ان کو فائدہ ہوگا, اگر تسلیم کرتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ اب عمران خان صاحب کیا وہی اپنا موقف رکھیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. یہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اب پرسوں پتہ چلے گا جب ان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لایا جانا ہے. بس یہ ایشو تو ہے کہ نیب کے حوالے سے اور نیب کے جو قانون کے اندر تبدیلی کی گئی اس کے حوالے سے, مگر زیادہ فوکس اس بات پہ آ گیا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ دکھایا جائے گا. اب اس کے اندر دو کویسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ آیا وہ ویسے تو لائیو پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو کیا وہ لائیو جو وہ بھی دکھائی جائے گی یا سپریم کورٹ میں بھی وہی ریلکٹنس دکھائی دے گی جو کہ ماتحت عدالتوں میں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس طرح عدالتوں کے اندر ہی جو ہے کیس, اور یہ کوئی بھٹو صاحب کی پھانسی والا ٹائپ کیس نہیں ہے, یہ کرپشن کے کیسز جو ہیں یا اس طرح کے کیسز جو ہیں عدالتوں کے اندر ہی لگے ہوں. اور کلیئرلی نظر آتا تھا گورنمنٹ تو ریلکٹنٹ تھی, عدالتوں کے اندر بھی ایک ریلکٹنس نظر آئی کہ جی ان کو دکھایا نہ جائے یا باہر نہ لایا جائے. اور آج سپریم کورٹ میں بھی بلکہ تھوڑی سی ریلکٹنس آئی جب جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ ان کو بلا لیا جائے, تو پھر وہاں کچھ بحث و مباحثہ ہوا اور فائنلی پھر ویڈیو لنک کے ذریعے کیا گیا. تو منظر یہ ان کا کیس سے زیادہ ایشو تو آ گیا ہے کہ عمران خان جو ہے کیا وہ ٹی وی پہ دکھائے جائیں گے کہ نہیں دکھائے جائیں گے. عامر مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں چونکہ یہ جو پیمرا ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو پیمرا کی ظاہر ہے میرا خیال ہے پیمرا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ دکھائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے اور سپریم کورٹ یہ طے کرے کہ عمران خان کا ویڈیو لنک وہ ہو اور اس کو نہیں دکھایا جائے. جب پوری کارروائی ہی دکھائی جا رہی ہے تو اس کارروائی میں یہ نہیں ممکن کہ کوئی ایک حصہ نہ دکھایا جائے. تو اگر عمران خان ویڈیو لنک پر آتے ہیں تو عمران خان دکھائے جائیں گے. اب پی ٹی وی کا الگ مسئلہ ہے, پی ٹی وی دکھائے نہیں دکھائے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے ایون پی ٹی وی بھی دکھائے گا اگر عمران خان آتے ہیں. تو ان کے لیے بہرحال ایک اپارچونیٹی تو ہوگی عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک موقع مل رہا ہے اس میں اس معاملے کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ نہیں ہے, یہ مجھے نہیں لگتا. ایک جگہ میں کہہ رہا تھا, کسی ساتھی نے کہا کہ نہیں میں تو اتنا مجھے نہیں امید کہ ایسا ہوگا. یہ ریسٹ ایشور میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ پھر ایک غیر معمولی چیز ہوگی کہ ایک پوری پروسیڈنگ لائیو دکھائی جائے اور ایک حصہ لائیو نہ دکھایا جائے انٹل انلیس آپ کسی حصے کو ان کیمرہ نہ ڈکلیئر کر دیں. تو میرا خیال میں اگر یہ ہوتا ہے تو عمران خان بالکل لائیو آئیں گے اور لائیو دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نیب ترمیم کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں
اور لیکن اس وقت ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی تو سزا یافتہ ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں جیلوں کے اندر جو سزا یافتہ ہیں مگر انہیں یہ سہولت میسر نہیں آ رہی. بڑے لوگوں کی طرف سے یا ایک بڑے طبقے کی طرف سے اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو, ایک آدمی کو آپ ویڈیو لنک کی سہولت دے کے جیل تک پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا حق دفاع استعمال کر سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا آرگیومنٹ زیادہ مضبوط ہے یا ان کے سزا یافتہ ہونے کے آرگیومنٹ کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انٹل انلیس جمعرات تک 11:30 بجے تک؟ نہیں, میرا خیال ہے سزا یافتہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے. جو ہماری سیشن کورٹس ہیں وہاں سے ملزمان پیش ہوتے ہیں, ونڈر ٹرائل ہوتے ہیں, وہ پیش ہوتے ہیں مختلف کیسز میں. یہ کوئی مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایکسٹرا آرڈینری اس لحاظ سے ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک جو ہے کنوکٹڈ ہیں وہ, لیکن اس میں جو لیگل مسئلہ تھا جس کو ڈسکس بھی ہوا آج ڈیورنگ پروسیڈنگ کہ ایک جو پٹیشنر ہیں اب وہ رسپونڈنٹ بن گئے ہیں اپیل میں, ان کی طرف سے ابھی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. آپ نے ان سے پوچھا ہے, آپ ان پہ امپوز تو نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ جو ہے وہ خود نہیں آپ وکیل کریں, امپوز نہیں کر سکتے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آنا ہے تو پھر آپ انتظام کر رہے ہیں, تو یہ بالکل قانونی طور پر ہو رہا ہے, کوئی قانون سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایک چیز عامر صاحب میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ کہتے رہے ہیں اپنے وکلا کو کہ آپ قاضی صاحب پہ یا چیف جسٹس جو ہیں ان پر اعتراض کریں کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں. یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہوگا کہ کیا اس موقع پر کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ڈیولپ ہو سکتی یا عمران خان کوئی ایسا موقف تو نہیں لیں گے کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں. یہ بھی ایک ہے. مظہر انٹرسٹنگ ویسے پہلو ہوگا. ابھی حال ہی میں بابر ستار صاحب کو بھی یہ 3 اداروں نے یہ کہا کہ جی آپ نہ سنیں, تو انہوں نے جرمانہ بھی کیا, ڈانٹا بھی, اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کو بلایا ہوا بھی ہے حد تک عزت کے اندر جو ہے. تو کیا صورتحال ہوگی مظہر؟ دیکھیں ابھی ثروت کہہ رہی تھی کہ سزا یافتہ کو جو ہے وہ کیسے دکھایا جائے گا. یہاں پھانسی گھاٹ سے ایک شخص کی ویڈیو بنائی گئی, اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بنایا گیا اور اس کو لایا گیا, اور وہ ماشاءاللہ ہر ٹی وی چینل نے دکھایا. وہ کسی ٹیلی ویژن چینل نے کوریج اس کی نہیں کی تھی. اس کا کنفیشنل سہولت مرزا کی میں بات کہہ رہا ہوں, ڈیتھ سیل میں اس کو چند دنوں بعد سزائے موت ہونے والی تھی. اس کا باقاعدہ یہ تو ہمارے یہاں, اور یہ تو چلیں یہ تو ہم اپنے ملک کی بات کہہ رہے ہیں نا, گلوبلی جو دنیا بھر کے میڈیا دعویٰ کرتا ہے ایتھکس کی, صدام حسین کی پھانسی لائیو دکھائی گئی تھی. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کی پھانسی کو لائیو دکھایا گیا تھا دنیا میں, پھانسی ہوتے ہوئے دکھائی گئی تھی دنیا میں اس کی. تو یہ یہاں تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس پہ وہ کنوکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں اس میں, لیکن اگر سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے, اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے خود کہا کہ اگر وہ لائیو آنا چاہیں ویڈیو لنک کے ذریعے تو ان کی ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے, تب وہ بیان دیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز دکھائیں نہیں, یا ان کو کسی قسم کا جو ہے نوٹس آئے کہ آپ نہیں دکھائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ ہے یہ. جی ایک اور بڑا آج اہم ایک ایشو رہا ثاقب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے بابر ستار کا ایک جو ہے خط سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کے احکامات آئے کہ میں یہ آڈیو لیکس کے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں, اور میں نے اگنور کیا کہ یہ کوئی اس سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کا, گورنمنٹ کا, اس سے بھی زیادہ بہت ری ایکشن ہوا. اتنی حساسیت کیوں بن گئی اس کی؟ حساسیت کچھ اس طرح ہے معاملہ کہ 25 مارچ کو جن ججز نے خط لکھا تھا ان خطوط میں اس واقعے کا ذکر نہیں تھا. تو یہ جو خط ہے بنیادی طور پر 27 اپریل کو لکھا گیا تھا اور آج سامنے آیا ہے 14 مئی کو.
تو یہ اس کی حساسیت میری نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ 25 مارچ سے 27 اپریل کے درمیان کیا ہوا کہ یہ واقعہ ان کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑا. یہ وہ سوال ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا, اوپینین مانگی گئی, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا, وہاں معاملہ پینڈنگ ہے, تمام ہائی کورٹس نے اپنی پرپوزلز دے دی ہیں, تو کیا یہ سوال ہے کہ اب ایگزیکٹ انہوں نے کیونکہ تاریخ لکھی نہیں ہے لیکن 25 مارچ کے ان خطوط میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے, تو کیا 25 مارچ سے 27 اپریل کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے, اور یہ واقعہ کیا اس وقت ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس سن رہی تھی؟ تو اس لیے اس کی حساسیت زیادہ تھی. پہلے اٹارنی جنرل, پھر جو وزیر قانون اور وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے وضاحت دی. ایک جو چیز ہے وہ قدرے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو وضاحت دی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اداروں کے ذریعے نہیں ہوتی, بلکہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اگر ضرورت پڑے بھی تو. اور اس میں بھی انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ جو ان کیمرہ کوئی کی بات کی گئی تھی کہ ان کیمرہ جو ہے وہ پروسیڈنگز کی جائیں, تو ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جائیں اور جو جسٹس بابر ستار جو الفاظ لکھ رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی زیادہ ربط جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ کوسچن تو برقرار ہے کہ اس کی حساسیت تو بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈائریکٹلی ایک جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے, اور خاص طور پر اسی آڈیو لیکس کیس میں جو بشرا بی بی اور جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ان کے بیٹے, تو اس کیس میں آڈیو لیکس کیس میں 4 ادارے تھے, یہ پی ٹی اے تھا, پیمرا تھا, اس کے علاوہ ایف آئی اے اور آئی بی, ان چاروں کو ان کی چاروں کی جو تھی اس میں ریکیوزل تھی کہ آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں, اس کو فریولس قرار دیا گیا, ان کو جرمانے کیے گئے, ان کے ہیڈز کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ آئیں, آپ کے خلاف کیوں نہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی جائیں. آج کا جو آرڈر آیا ہے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ اسی 27 اپریل کے جو جسٹس بابر ستار کے خط پر شروع ہوئی ہے, اس پر بھی آج جو لارجر بینچ تھا جس نے اس کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سی جو ہے وہ کی ہے سماعت کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بادی النظر میں وہ جو ایکٹ تھا جو ریکیوزل والا, وہ جو ریکیوزل کی درخواستیں تھیں جو آڈیو لیکس کیس میں, وہ بھی بنیادی طور پر جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت بن چکی ہے, اور اس کی حساسیت کا وہی ہے معاملہ کہ یہ خط بظاہر ایسے لگ رہا ہے, جو فیکٹس ہمیں جو ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ یہ 25 مارچ کے بعد کا جو معاملہ جو ہے وہ جسٹس بابر ستار بیان کر رہے ہیں. بنیادی بات پہ تو یہ جو 3-4 اہم کیسز ہیں یہ اس بات پہ ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو مظہر یہ مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے کہ آج گورنمنٹ نے بھی جس طرح ریئیکشن کیا کہ جی تاثر دیا جاتا ہے کہ مداخلت نہیں ہے, عدالت کے اندر بھی یہ ریمارکس اس طرح کیا ہے کہ جی کسی کی جرت نہیں ہے کہ مداخلت کرے, حالانکہ عدالت نے شوکت صدیقی کے کیس میں ریسنٹلی خود اکنالج کیا کہ جناب مداخلت ہوئی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیس جو ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی پاکستان جیسے ملک میں, اور یہ حال میں الیکشن کے اندر ہم ساری دنیا کہتی پھر رہی ہے کہ مداخلت کے بڑے ثبوت ہیں. تو یہ کیا مظہر, یہ کیا بحث کیا ہے؟ دیکھیے عامر, سیدھی سی بات ہے, جو اٹارنی جنرل صاحب کی بات سن رہا تھا یا لا منسٹر یا انفارمیشن منسٹر جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو وہ جج جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیڈ روم سے وہ کیمرہ جو وہ ریکورڈ ہوئے ہیں, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ پتہ چلا ہے انہوں نے ایک جج کے بہنوئی جو ہے وہ اغوا ہوئے مبینہ طور پہ. کیا وہ جج غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا وہ جج غلط بات کر رہے ہیں کہ وہ جو جج یہ کہتا ہے کہ میرے یہ جو ہے ادھر کیمرہ پکڑا گیا ہے اور کیمرہ ریکور ہوا ہے, یا ایک جج کوئی کہے گا کہ میرا بہنوئی اغوا ہو گیا, تو یا تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر اٹارنی جنرل یہ تو بتائیں کہ یہ جو 2 واقعات ہیں, یہ جو 5 ججز کی 6 ججز کی گریونسز ہیں, کیا یہ انکالڈ فار ہیں, کیا انفاؤنڈیڈ ہیں, کیا آپ نے تحقیقات کر لی کہ یہ 6 ججز جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, کیا اس بات کی تحقیقات ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ججز دباؤ میں نہیں ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اس جج نے خود کیمرہ لگایا تھا؟ کیا اس جج نے اپنے بہنوئی کو خود اغوا کیا تھا؟ مطلب کوئی تو ریشنل ہو نا بات کے اندر. آپ ایک بات تو بتائیں نا کہ یا تو وہ جو اپنی کنسرن شو کر رہے ہیں وہ کنسرن غلط ہے,
وہ کنسرن غلط ہیں, انہوں وہ جو انسٹنسز کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, اور اگر غلط ہیں تو بول دیں پھر آپ کہ ہاں نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, اور اگر نہیں ہے غلط تو کسی نے تو کیا ہے, اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا اسپیشل برانچ نے کیا ہے, کیا انٹیلیجنس بیورو نے کیا ہے, یا کسی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہے, یا کوئی ان کا دشمن ہے, کوئی ان کا مخالف ہے, اس نے کیا ہے؟ تو اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. اٹارنی جنرل یہ کہہ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ تاثر بنایا جا رہا ہے. یہ تاثر نہیں ہے, یہ واقعات ہیں. ان واقعات کا جواب دینا آپ کا فرض ہے. یا تو ایک چیز غلط ہے یا دوسری چیز غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی یہ تاثر دیا جا رہا ہے. تاثر تو نہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہے اپنے اس میں کہ یہ ہوا ہے واقعہ, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے واقعہ, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ دباؤ آیا ہے, تو آپ کیسے اس چیز کو رد کر سکتے ہیں؟ مظہر عباس صاحب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ثاقب تھینک یو سو مچ, آپ کے بھی وقت کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.